अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपकी होस्ट आमिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं। रोमांटिक नावल है, रिवेंज बेस है, बहुत ही इमोशनल हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स, लाइक, शेयर और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें, इससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक शेयर हो सकेगी। जी तो आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक होने जा रही है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। हुर्मत की नम आंखों में आंखें गाड़े उसने सवाल किया था, जिस पर बिना कुछ बोले हुर्मत ने मिन्नत भरे अंदाज में उसकी जानिब देखते सर असबात में हिला दिया था। यूं किसी अजनबी के साथ इतनी देर अकेले कमरे में बंद हुए हुर्मत की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे आह्वान कर मजीद खुद में सिमटने पर मजबूर कर गया था। अगर तुम जाना चाहती हो यहाँ से तो पहले मेरी एक बात माननी होगी। हुर्मत की आंसू साफ करके रुमाल वापस पॉकेट में रखते उसने पूछा था। वो एक पल के लिए भी हुर्मत के चेहरे से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी तवज्जो का मरकज बनी हुर्मत सामने खड़ी मुजस्मा बनी हुई थी। वो बर्फ की पुतली उसी की जानिब देखने की हिम्मत करना जुटा रही थी, लेकिन बहुत ही पुरसुकून अंदाज में कहते उसने हुर्मत के रहे से औसान भी हता कर दिए थे। हुर्मत ने एक नज़र उसके हाथ की पुश्त पर डाली, जिस पर उसके लंबे नाखून जैसे खुब गए हों। कहीं कहीं से खून भी निकल रहा था। हुर्मत को यकीन नहीं आ रहा था कि उसके हाथ का इतना बुरा हाल उसी ने किया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने मुकम्मल तौर पर उसकी बात सुनकर इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी बात माने, लेकिन मजबूरन उसको उसकी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई हल नहीं था। हुर्मत बहुत ही परेशान और यक धुन ही वो उतर ज़मीन को गैर मुरई नुक्ते की जानिब देख रही थी। न जाने क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ था, मगर यहाँ तो बैंडेज नहीं है, मैं कहाँ से करूँ। हुर्मत अचानक ख्याल आते ही जोश से बोली थी, जिस पर उसकी जानिब मुस्कुराती नज़रों से देखते उसने चंद कदम आगे बढ़कर साइड टेबल का ड्रॉ खोलते ही उसे फर्स्ट एड बॉक्स नजर आया, जिसको उसकी तरफ उछालते हुए उसने उसे मिन्नत भरी नज़रों से देखा कि वो ही उसकी हाथ पर बैंडेज करेगी। वो तो एकदम से हूंक बनी देखती रह गई थी कि ये उसे एकदम उसके सर पर कौन सी मुसीबत आ पड़ी है, जिस पर मरते क्या ना करते कि मुसद्दिक हुर्मत ने मरे मरे हाथों से उससे बॉक्स लेते खोला था, मुकाबिल उसके हर अमल पर गहरी नज़र रखे हुए था। हुर्मत का बिना हाथ टच किए बहुत ही मोहतात अंदाज में बैंडेज करना उसको बहुत मज़ा दे रहा था, और वो इस मज़े को कम नहीं होने देना चाहता था। इसलिए बहुत ही मशगूल अंदाज में उसे ही देखे जा रहा था कि ये वो दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि ये लम्हा रुके ना और फिर यही पर मुकीद हो जाए। इशारा करता बालकनी की जानिब बढ़ गया, मजीद उसे तंग करने के इरादा तर्क करते एक बार पूर्ण नज़र उस पर डालता उसे अपने पीछे आने का इशारा करता बालकनी की जानिब बढ़ गया। वाओ, ये देखो, ये रास्ता है और तुम इससे कैसे उतरूंगी मैं। वो तो एकदम से हैरान और परेशान हो रही थी कि अब इधर से उतरना भी उसके लिए बहुत ही मुहाल था, लेकिन उसने कोशिश करनी थी। अगर वो इस रूम में रहती तो वो लोगों के सवालों का जवाब कैसे दे पाती। तकरीबन नामुमकिन था। ऊपर से उसे ये डर भी लाहक था कि कहीं उसे उसकी तरफ कोई आ ना जाए। वो पहले अंधेरे में थे, मगर अब बाहर आकर हुर्मत ने उसकी जानिब देखा। चौड़े सीने और मजबूत असाब का मालिक काफ़ी वजीह शख्स था। हुर्मत उसका चेहरा तो नहीं देख पाई थी, मगर उसकी मकनातीसी आंखें, तने में भवें और सर्द आवाज़ से तो वो इतना अंदाज़ा तो लगा पाई थी कि ये जो कोई भी था इंतहाई रूड और मगरूर इंसान था, जिसे लड़कियों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी। और यही वजह थी कि वो उसे अपना अंदाज़ा लगा चुकी थी और उसके बारे में कुछ अच्छी राय कायम नहीं कर पाई थी, और दिल ही दिल में बस शुक्र दुआ कर रही थी कि किसी तरीके से यहाँ से निकल पाए। निकलते ही वो एक सुख का सांस भरेगी, यही वजह थी। चौड़ी एलियाँ उसके सामने फैलाता हुआ बोला, जिस पर हुर्मत का दिमाग मजीद घूम गया था। आरजू मैड, मैं इन पर पाँव रखूंगी। हुर्मत को डर से ज़्यादा उस शख्स की हथेलियों पर पाँव रखकर नीचे उतरना ज़्यादा अजीब लग रहा था, और वो तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा वो करेगी। उसके दिमाग की सनसनाहट उसको घुमाने लगी और उसे ख्वास अब खराब होने लगे थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स ऐसे कैसे कर सकता है। अभी वो उसके बारे में सोच रही थी कि जिसको लड़कियों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं, और अब वो अपने हाथों की हथेलियाँ मेरे आगे रख रहा है कि मैं उसके ऊपर पाँव रख कर नीचे उतरने लगूं। लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। कोई हक नहीं रखता था, इसलिए उसके नखरे देख सिर्फ ठंडी सांस भरकर रह गया था। ये शायद उसकी ज़िंदगी में पहली बार ही ऐसा हो रहा था कि वो किसी के नखरे बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसके पीछे भी मजबूरी दिल की थी।
اس کی بات پر حرمت کا دل کیا کہ اس کے ہاتھوں کے بجائے سر پر ہی پیر رکھ کر آگے جا چکی جائے، جو کچھ زیادہ ہی گھوما ہوا ہے، لیکن ایسا کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ وہ بے بس تھی، مجبور تھی، اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں تھا۔ ابھی فی الحال اسے بس یہاں سے نکلنا تھا۔ پہلے ہی وہ حرمت کو زمین پر اتار چکا تھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو حرمت اس شخص کی پھرتی اور شرافت پر اس سے امپریس ہوئے بغیر نہ رہ پاتی، مگر اس وقت وہ بس یہاں سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ اس نے کیا بھی ایسا ہی تھا۔ نیچے اترتے بنا موڑے وہاں سے نکلتی چلی گئی، اور مراد اس کی جانب دیکھنے کے لیے ایک پل بھی ملبوس نازک سی لڑکی اس اجنبی کے دل میں اپنی بستی گہری چھاپ ڈال چکی تھی، اور جس کو وہ مٹا کوئی بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے دل کی نگری میں یہ چھاپ دن بدن اور گہری ہوتی جانی تھی۔ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی دل کی دنیا آباد کر چکی تھی۔ گہری سانس ہوا میں خارج کرتے چہرے پر نقاب درست کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھا تھا، وہاں سے نکل گیا تھا، اور اس نے جلد از جلد واپس پہنچنا تھا، جس کے لیے اس نے بہت ہی ہوا کی طرح کسی ہیولے کی طرح اٹھتا جا رہا تھا، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ یہ کچھ کر نہ پاتا۔ صدام گہری نظروں سے بلال کے چہرے کے اتار چڑھاؤ پر غور کرتے ہوئے بولا۔ اچھے سے سوچ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے، مگر سر یزدان سر کی کنڈیشن تو بلال ہچکچاہٹ سے صرف اتنا ہی بول پایا تھا۔ اس بات کی تم فکر مت کرو، آگے کا کام میں خود سنبھال لوں گا، تم پریشان مت ہو۔ بلال اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا تھا، لیکن بے شک صدام نے بہت ہی مناسب الفاظ میں اس سے اس رشتے کے بارے میں بات کی تھی، مگر بلال پھر بھی یہ نہیں کر سکتا تھا۔ بلال صاحب، میں جانتا ہوں اتنا بڑا فیصلہ کرنا آپ کے لیے انتہائی مشکل ہے، مگر میں بھی اس وقت بہت بے بس ہوں۔ آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پچھلے 4 سال سے میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جس سے یزدان کی طبیعت میں سدھار آ سکے۔ اب جب کہ ایک بہت بڑی وجہ ملی ہے تو میں اس کو رد نہیں کرنا چاہ رہا۔ کیا پتہ اس سے یزدان ڈاکٹروں اور ان کی فیس سے گھبرا کر انتہائی سیریس بیماری میں مبتلا اپنے بیٹے کی زندگی سے بالکل نا امید ہو چکے تھے، تو وہ یزدان ہی تھا جس نے آپ کی مدد کرتے پانی کی طرح اپنا پیسہ بہاتے بیرون ملک بھیج کر آپ کے بیٹے کا علاج کروایا تھا، اور شاید آپ کی بہن جب ایکسیڈنٹ کے بعد زخمی حالت میں ہسپتال پڑی تھی تب بھی آپ کی مدد اسی کمپنی نے ہی کی تھی۔ میری یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو شخص ہمیشہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے برابر کھڑا ہو، کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ کو ہر مشکل سے نکالنے کے لیے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہچکچانا چاہیے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں، پلیز آپ ہی اس وقت میری مدد کر سکتے ہیں، اور یزدان کے اس وقت میں آپ اس کے لیے بہت ہی معجزے سے کم نہیں ہوگے۔ اس سے بڑا دھچکا کیسے دے سکتا تھا؟ مگر دوسری جانبی بات میر یزدان رحمانی کی تھی، جو ہمیشہ اس کے برے وقت میں اس کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ یزدان نے اسے اپنے امپلائی سے بڑھ کر عزت دی تھی۔ آج جب اسے مدد کی ضرورت تھی تو بلال کے لیے انکار کرنا اپنی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ لگ رہا تھا، لیکن شاید وہ اتنا خود غرض بالکل بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے جلد از جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ تو ضرور لینا تھا۔ آخر وہ کیسے انکار کر سکتا تھا کہ اس کمپنی نے اس کی زندگی میں بہت مشکل مراحل سے اسے پار کروایا ہے۔ اگر صرف بات پیسوں کی ہوتی تو وہ گھر بیچ کر یا کچھ کر کے یزدان کے احسانوں کو بدلہ چکا دیتا، مگر یزدان کے احسان صرف اس کے پیسے واپس کر دینے سے ختم نہیں ہو جانے تھے۔ بلال کو وہ وقت یاد تھا جب اس کے اپنے بھی منہ موڑ چکے تھے، تب صرف یزدان ہی تھا جس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس کا گھر اجڑنے سے بچایا تھا۔ یزدان ایک بہت اچھا انسان تھا۔ اگر صدام کے کہے کے مطابق 80% چانسز ہیں اس کے ٹھیک ہونے کے، تو پھر اس میں کیا حرج ہے کہ میں اس کی بات کیوں نہ مانوں؟ صدام کی بات کو زیر نظر رکھتے ہوئے وہ اس سے ٹائم مانگ چکا تھا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے اور میں پھر آپ کو اس بارے میں آگاہی دوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بلال عمل کان میں مائکروفون لگائے آفس میں ہوتی صدام اور بلال کی ساری باتیں سن رہی تھی، جس کے بعد اس کے دل میں موجود صدام جعفر کے لیے نفرت بھر آئی تھی، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ صدام ایسا کچھ کرے گا۔ اور بلال کے ساتھ وہ ساری باتیں کرتے ہوئے عمل ایک جاسوس کے طور پر اس کے آفس میں آئی تھی، اور وہ ساری آگاہی اس نے کسی اور کو انفارم کرنی تھی، جس کی وجہ سے وہ صدام کے آفس میں جاب کے لیے تھی، جس سے بے حس گھٹیا شخص صرف دوسروں کی
بے حس گھٹیا شخص صرف دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اپنا مطلب نکالنا ہی آتا ہے۔ اسے عمل کا بس چلتا تو اس شخص کو وقت سے پہلے ہی ختم کر دیتی، مگر وہ اپنے حساب برابر کیے بغیر اسے کسی صورت اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتی۔ مس عمل، آپ کے سر یہاں آفس میں آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہی ہیں؟ عمل ایک دم ہڑبڑاہٹ کی صورت میں کھڑی ہوگی۔ جی سر، میں ابھی جاتی ہوں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بہت ہی صدام نے اسے اندر داخل ہوتا دیکھ فائل سر اٹھاتے مصروف انداز میں آگاہ کیا تھا، جو پہلے دن کی طرح آج بھی سیاہ لباس اور سیاہ شال میں خود کو مکمل ڈھانپے ہوئے تھی۔ جھیل سی گہری آنکھوں کا کاجل ہنوز تھا اور اس کی آنکھیں ہر بار صدام کو ڈسٹرب کر دیتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر اس لڑکی کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے ایک غیر ارادی نظر پڑنے کے بعد فوراً نظریں چرا لی تھی، کیونکہ وہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں اس کے سحر میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اس کی جھیل جیسی آنکھیں عمل کے دودیا بلیک نیل پینٹ سے سجے دلکش ہاتھ صدام کے سامنے تھے۔ عمل کا چہرہ دیکھے بغیر ہی وہ پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھی، اور شاید وہ یہ بات جانتی تھی، اسی وجہ سے اس نے خود کو ڈھانپ رکھا ہوا تھا اور صدام اس کی جانب دیکھنے سے گریز کرتا فائل پر جھکا سوچ اسی کے بارے میں رہا تھا۔ صدام نے اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صدام اس کی طرف جانب دیکھتے ہوئے بغیر عمل جو نکلنے والی تھی، اس کی کال سن کر پریشان انداز دیکھ کر وہ وہیں دروازے کے باہر رک گئی تھی۔ وہ سننا چاہتی تھی صدام کس سے بات کر رہا ہے۔ اپنے کیبن تک جانے تک شاید وہ کچھ باتیں مس کر جاتی، اس لیے اس نے وہیں کھڑے رہنا مناسب سمجھا اور اس کی کال سننے کے لیے وہیں برابر میں کھڑی رہی، اور جب تک اس نے اس کو باہر جانے کا اشارہ نہیں کیا وہ اس کی باتیں وہیں کھڑے ہو کر سنتی رہ گئی تاکہ اسے مشکوک ہی نہ لگے۔ لیکن پھر بھی صدام کا ایک دم دھیان اس لڑکی کی طرف گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ عمل وہاں سے ہٹتی، صدام تیزی سے باہر نکلتا سامنے کھڑی عمل سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ صدام کے کندھے سے عمل کا سر زور سے ٹکرانے کی وجہ سے ایک دم معاف ہو چکا تھا۔ اس نے دیوار کو پکڑ کر بہت مشکل سے اپنے ساتھ نقاب اپنے کو گرنے سے بھی بچا لیا تھا، مگر کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے چہرے سے ہلکی سی ڈھلک کی تھی، اور پھر یہی وہ لمحہ تھا کہ صدام کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور وہ اس حسن پری پیکر کو دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا حسن پری پیکر وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ صدام نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ بالکل بھی نہیں بڑھایا تھا۔ وہ فوراً اپنی کیفیت پر قابو پا کر نارمل ہوتا۔ اس کو ابھی تک آفس کے باہر ہی کھڑا دیکھ حیران ہوا تھا۔ مس عمل، آپ ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہیں؟ صدام کا لہجہ سر تھا جس پر عمل کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر اس کی کال کی باتیں سن رہی تھی، اور اس نے اپنی ہڑبڑاہٹ چھپانے کے لیے گھبراہٹ چھپانے کے لیے ایک دم سے ریزن پیش کی، سر وہ ایک دم مجھے چکر آ گیا اور میں یہاں کھڑی ہوگی۔ عمل نے کچھ بہانہ بناتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ عمل نے خاموشی سے نظریں اس کی چوڑی پشت پر ڈالے اسے جاتا دیکھ موبائل نکال کر کال ملائی تھی۔ ہیلو، ایس پی عمل اسپیکنگ۔ وہ بھی ابھی آفس سے نکلا تھا، جو کام کہا تھا وہ فوراً ہو جانا چاہیے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ عمل کے چہرے پر موجود تھوڑی دیر پہلے والی گھبراہٹ کی جگہ اب سرد سپاٹ تاثرات نے لے لی تھی۔ وہ اپنے ڈیوٹی بخوبی نبھانا جانتی تھی، اسی وجہ سے اسے صدام کو بغیر کسی شکوک کے کہ وہ اس کے بارے میں ہر ڈیٹیل جاننا چاہتی تھی۔ میں صرف اسے برباد کرنے کی نیت سے داخل ہوئی ہوں۔ ماما بھی ابھی کامران بھائی کی کال آئی ہے، صدام بھائی پر کسی نے حملہ کر دیا ہے۔ ایک دو کامران بھائی نے ابھی اسے بتایا ہی گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا تھا کہ صدام پر کس نے حملہ کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی اس کا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یا اللہ خیر، آخر ہو کیا رہا ہے؟ کس کی نظر لگی ہے میرے ہنستے بستے گھر کو؟ جہاں آرا بیگم اپنے پوتے کے بارے میں سن کر دل تھام کر رہ گئی تھی، ان کی طبیعت پہلے سے ہی اپنے جوان نواسے کو اس حال میں دیکھ کر ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور اب اس نئی خبر نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی تھی۔ یہاں آرا بیگم اپنے پوتوں کے بارے میں بہت پریشان اور ان کے بارے میں سوچ کر بھی دکھی رہتی تھی کہ اب ان کو کس کی نظر لگی ہے۔ پہلے ہی وہ ایک پوتے کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ وہ اپنے پوتوں سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ان کے بارے میں کچھ ایسا سوچ کر بہت پریشان ہو جاتی۔ جان اور بابا کے ساتھ پولیس اسٹیشن میں ہیں، میں بس کچھ دیر میں ہی آتا ہوں گا، فرح نے تفصیلاً بتاتے ہوئے وہاں موجود سب خواتین کو ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ لیکن نائمہ بیگم جب تک خود اپنی آنکھوں سے صدام کو نہ دیکھ لیتی ان کے دل کو سکون نہیں ملنا تھا۔
فرح بھی ان لوگوں کو مزید تفصیل بتا ہی رہا تھا۔ فاروق: جب صدام باقی سب کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، سب اسے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے تھے کہ ابھی تو وہ بتا رہا تھا، کامران نے کال پہ بتایا تھا کہ بھائی پر حملہ ہوا ہے، لیکن صدام کو دیکھ کر ہی سب کے دل میں سکون سا اتر آیا تھا کہ کوئی اتنا بڑا چوٹ نہیں لگی، ماتھے پر چوٹ گہری تو نہیں آئی تھی۔ نائمہ بیگم سے ملنے کے بعد صدام جہاں آرا بیگم کی طرف بڑھا تھا، جن کی کیفیت نائمہ بیگم سے کچھ کم نہیں تھی۔ بالکل بھی نہیں، معمولی سی چوٹ ہے، جب تک آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، آپ میرے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ جہاں آرا بیگم کی بات کے جواب میں صدام کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ کوشش کے باوجود اس معاملے کو حل نہیں کر پا رہا تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ یزدان کے بعد ان لوگوں کا ٹارگٹ اب وہی تھا، وہ اس کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ دادی جان آپ ریلیکس رہیں۔ ان کو وہ صدام پہلے ہی بہت ڈسٹرب لگا تھا اور اس کے سامنے ایسا ریئیکٹ کر کے وہ اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماما میں فریش ہونے اپنے روم میں جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں مجھے ایک پارٹی کے لیے نکلنا ہے۔ صدام کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد وہاں سے اٹھتے ہوئے بولا تھا، جس پر نائمہ بیگم نے اسے روکنے پر مجبور کر لیا۔ بیٹا ابھی تو تم آئے ہو، اب تم دوبارہ جانے کی بات کر رہی ہو، پلیز آج مت جاؤ۔ نائمہ بیگم بھی اپنے اصرار پر تھی، لیکن صدام نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ وہ کسی کی بات سنے بغیر ہی وہ اپنے کام کو مکمل کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے نائمہ بیگم کو بہت ہی تحمل طریقے سے سمجھایا تھا، مگر چاہنے کے باوجود بھی وہ نہیں کچھ کر سکی۔ وہ جانتی تھی بچپن سے یزدان اور صدام ہر خوشی غمی میں ایک ساتھ رہے تھے، اب صدام یزدان کے بغیر بالکل اکیلا پڑ گیا تھا، جان بسی تھی دونوں کی ایک دوسرے میں۔ یزدان کو اس کی حالت میں دیکھنا سب سے زیادہ صدام کے لیے ہی تکلیف دہ تھا۔ نائمہ بیگم کو یزدان بالکل صدام کی طرح عزیز تھا، ان کا دل ہر وقت یزدان کے جلد از جلد ٹھیک ہونے کی دعا کرتا تھا۔ جہاں بیگم کے شوہر کی کافی عرصہ پہلے ہی ہارٹ فیل ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہو چکی تھی، جس کے بعد ہمت نہ ہارتے جہاں آرا بیگم نے اپنے بھائی حسن رحمانی کے حوصلہ افزائی اور سپورٹ کی وجہ سے نہ صرف اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دی بلکہ بزنس کی بہت اچھے سے دیکھ بھال بھی کی تھی۔ جہاں بیگم کی 4 اولادیں تھیں، جعفر گیلانی، نرمین گیلانی، آصف گیلانی اور فیصل گیلانی۔ جہاں بیگم اپنے بچوں کی بہت اچھے سے تربیت کی تھی اور جس کی وجہ سے آج وہ سر فخر سے بلند کرتی ہوئی اپنے بیٹوں اولاد کے بارے میں کہہ سکتی تھی کہ ان کی اولاد ان کی بہت فرما بردار ہے۔ نرمین گیلانی کی شادی حسن رحمانی کے اکلوتے بیٹے جہاں زیب رحمانی سے ہوئی تھی۔ رحمانی ہاؤس اور گیلانی ہاؤس ساتھ ساتھ ہی موجود تھے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا ہر وقت آنا جانا لگا رہتا تھا۔ نرمین اور جہاں زیب کی 3 اولادیں تھیں، عائشہ، یزدان اور نمرہ۔ عائشہ اور فاہم کی تو لو پلس ارینج میرج ہوئی تھی، دونوں ایک ساتھ بہت خوش اور خرم زندگی بسر کر رہے تھے، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کی ارینج میرج ہے، وہ تو ٹوٹلی لو میرج ہی لگتی تھی۔ شادی سے پہلے دن سے جہاں شیلا بیگم کو سسرال میں زیادہ اہمیت نہیں ملی تھی، وہیں انہوں نے بھی گیلانی ہاؤس کے کسی فرد کو دل سے نہیں اپنایا تھا۔ جہاں آرا بیگم اور حسن رحمانی نے اپنے دونوں خاندانوں کو بہت ہی محبت سے جوڑ کر رکھا ہوا تھا، سبھی ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن جب ایک حادثے نے ان کی خوشیاں بکھیر کر رکھ دی تھی، وہ تھی یزدان کا ایکسیڈنٹ، جو اس قدر برا ہوا تھا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے آج اتنے سال ہو گئے ہیں کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا، لیکن ڈاکٹرز نے ہمت نہیں آ رہی اور ابھی وہ کہتے ہیں کہ 80% چانسز ہیں، جس کی وجہ سے ایک قیامت تھی جو دونوں خاندانوں پر ٹوٹی تھی۔ 4 سال گزر چکے تھے اس حادثے کو، مگر اب تک کوئی بھی اسے سنبھل نہیں پایا تھا۔ حسن رحمانی کا گھر تو بالکل اجڑ چکا تھا، اپنے جوان بچوں کی موت اور جوان سالہ پوتے کی حالت پر وہ اندر ہی اندر گھل رہے تھے۔ ان کا دل کا دورہ پڑا تھا، جس پر ایک بار پھر رحمانی ہاؤس کے در و دیوار کو ہلا دیا تھا۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکے تھے، مگر صرف یزدان کی خاطر انہوں نے خود کو مضبوط کیے رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر کو بکھرنے سے بچانا چاہتے تھے۔ ایک قیامت تھی جو ابھی وہ بھول ہی نہیں پا رہے تھے، لیکن اپنے اندر کے اعصاب جو ان کے اس قدر مضبوط تھے کہ وہ اپنے آپ کو ٹوٹنے سے بچا رہے تھے۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے یہ حادثہ قدرتی طور پر ہونے والا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہے، مگر صدام کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، جس پر وہ خفیہ طور پر انویسٹیگیشن کروانے پر ان کا شک یقین میں بدل گیا۔ یہ حادثہ ایک سازش کے تحت پیش آیا تھا، ان لوگوں کی گاڑی کی بریکس فیل کر دی گئی تھی،
جس کی وجہ سے گاڑی بے قابو ہوتی ٹرک سے ٹکرا گئی تھی، لیکن پچھلے 4 سال سے وہ اسی کیس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہا تھا اور وہ اس انسان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے یہ کام کروایا تھا۔ اسی لیے وہ بھی اس حد تک کوئی جا سکتا ہے، بہت ہی عجیب شخص ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایکسیڈنٹ ہوا اور ریسٹ کرنے کے بجائے پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہے۔ امل صدام کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ ڈرائیور امل کو پک کرنے کے بعد صدام کو لینے آیا تھا، جو بلیک 3 پیس سوٹ میں ہمیشہ کی طرح نقص سا تیار، کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ماتھے پر لگی چوٹ پر بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ امل کی سانس صدام سے بے پناہ نفرت کی گواہی دے رہی تھی۔ شاید کبھی کسی نے اتنی سخت نفرت کسی سے نہیں کی ہوگی جتنی ایس پی نور امل صدام جعفر سے کرتی تھی۔ وہ صدام اور اس کے گھر والوں کے دل میں خوف پیدا کرنا چاہتی تھی، انہیں تڑپانا چاہتی تھی۔ اسی لیے آج صدام کے آفس سے نکلتے ہی اس نے اپنے آدمی کو صدام کی گاڑی کی فائرنگ کرنے کو کہا تھا اور سختی سے منع کیا تھا کہ صدام کو گولی نہیں لگنی چاہیے۔ وہ صرف صدام کو خوفزدہ کرنا چاہتی تھی، اس کے آگے اسے اور اس کی کوئی اٹینشن نہیں تھی، صرف اور صرف کھوپڑی اڑا کر اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ختم کر دے۔ وہ اپنی نفرت بھری سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ یہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی کہ وہ ہوٹل پہنچ چکے ہیں۔ صدام کی گاڑی سے نکل کر زور سے دروازہ بند کرنے پر وہ ہوش میں آتے جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی تھی، جو بھی تھا، مگر اس وقت وہ اپنی زندگی کے اس سب سے ناپسندیدہ انسان کی سیکرٹری بھی تھی اور اسے اس وقت اسی کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، کیونکہ وہ اس کی پرسنل سیکرٹری ہونے کی وجہ سے اس کا ہر کام اسی نے ہی کرنا تھا۔ اس نے یہ کام خود اپنے لیے چنا تھا، جو کہ وہ بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دے رہی تھی۔ نقاب اپنے چہرے پر درست کیا اور اس وقت کسی کے بھی سامنے کی شناخت آنا عمل کا سارا مشن خراب کر سکتی تھی۔ سر، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کی گاڑی پر کچھ نامعلوم افراد نے فائرنگ کی ہے اور ایسے پہلے بھی ایک دو بار ہو چکا ہے۔ آخر کون ہیں یہ لوگ؟ کیا دشمنی ہے ان کی آپ سے؟ کیا چاہتے ہیں یہ آپ سے؟ سامنے بیٹھا شخص اسے اس سارے واقعے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن صدام ابھی کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کے بعد صدام نے عمل کا خیال کرتے بازو پھیلا کر اس کے گرد گھیرا بنایا تھا، کیونکہ ارد گرد بہت سے دھکے لگ رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے عمل ہرٹ ہو، جبکہ عمل نے صدام کے اس عمل پر حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جس شخص کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے اور اسی وقت وہی اس کے گرد حفاظتی گھیرا بنائے ہوئے تھا۔ صدام خود دھکے برداشت کرتا ہوا عمل کے گرد دیوار بنا کھڑا تھا اور اسے سنبھالے ہوئے وہ آگے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ چاہتا نہیں تھا کہ وہ کھچاؤ کی وجہ سے چہرے پر ہٹنے والی تھی۔ جب اور کچھ نہ سمجھ آتے عمل اپنا چہرہ صدام کے پیچھے چھپا گئی تھی۔ عمل کی یہ کیفیت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ صدام نے باہر جس طرح عمل کو اپنے گھیرے میں لے کر سنبھالا تھا، یہ چیز اگر میڈیا کی نظر میں آ جاتی تو صدام کا ایک الگ ہی سکینڈل بن جانا تھا، مگر اس نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر عمل کو محفوظ رکھا۔ صدام کی اتنی سی اچھائی بھی عمل کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ وہ جو ابھی اپنی سوچوں میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت سوچ رہی تھی اور اس قدر نفرت کا اظہار کر رہی تھی، اور ایک پل کے لیے وہ اپنا مائنڈ کنٹرول کیے بغیر ہی اس کے بارے میں اس کی یہ چھوٹی سی اچھائی اس کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہو رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص سے وہ اتنی نفرت کر رہی ہے اور وہ اس کے لیے کتنا اس کا محافظ بن کر اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ عمل کی یہ کیفیت بہت ہی الگ ہو رہی تھی اور اسے یہ اپنی اس کیفیت کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ واو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم بھی یہاں آؤ گے۔ فاریہ صدام کے سامنے آتے ہی اس کا راستہ روکے وہ بولی، ہٹو آگے سے۔ صدام سرد لہجے میں اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جو کہ ایک دم سے حق تک سی رہ گئی تھی، کیونکہ اسے اس رویے کی بالکل بھی امید نہیں تھی جو اس کے ساتھ وہ کر رہا تھا۔ صدام نے اس کو آگے سے ہٹا کر، جس پر صدام نے اس کا بازو دبوچ کر خود سے دور جھٹکا تھا۔ فاریہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے پیچھے پڑے ٹیبل پر جا گری تھی۔ عمل جو فاریہ کی حرکت اور باتیں تو دیکھ سن نہیں پائی تھی، مگر صدام کی حرکت اس کے ذہن میں موجود صدام کے خلاف ہر سوچ کی تصدیق کر گئی تھی۔ میں بھی کیا سوچ رہی تھی، اس شخص کو تو نہ عورتوں سے بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی۔ یہ کس طرح کا انسان ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس طرح کا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کے مطابق یہ شخص ظاہری طور پر جس قدر شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، اندر سے اسی قدر پستی میں دھسا ہوا تھا۔